अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। प्रोग्राम आप सोमवार से जुमेरात 8 बजे तक देख सकते हैं। आज सियासी मंजरनामे की झलकियां आपने देखी। इन पर बात करने से पहले, मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले खबर ले लीजिए। ये खबर है क्रिकेट से जुड़ी, क्योंकि दिल टूटे हैं जो परफॉर्मेंस रही कौमी क्रिकेट टीम की हालिया चैंपियंस ट्रॉफी में। हम 8वीं पोजीशन पर तकरीबन आए, आगे नहीं बढ़ सके। तमाम टीमों से शिकस्त हुई। बांग्लादेश के खिलाफ मैच हमारा बारिश की वजह से हो ही नहीं सका। तो क्रिकेट में अब रद्दो बदल और उखाड़ पे छाड़ का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने लगा है। मार्च के वस्त में टीम ने जाना है न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ खेलने और ODI सीरीज़ खेलने। तो इत्तला मेरे पास ये है कि इस सिलसिले में बाबर हूँ या रिजवान हूँ, T20 फॉर्मेट से इनको रेस्ट दिया जाएगा। और यही नहीं बल्कि हारिस और शाहीन भी T20 नहीं खेलेंगे। T20 सीरीज़ के लिए शादाब और सलमान आगा दो फेवरेट कैंडिडेट हैं कैप्टनसी के लिए। रिजवान सिर्फ ODI के लिए रिटेन होंगे और ODI में भी रद्दोबदल होगा। लेकिन दिलचस्प खबर यह है कि फ़हीम अशरफ हूँ या खुशदिल शाह हूँ, इन्हें रिटेन करने का सोचा जा रहा है। जहाँ नए खिलाड़ी डाले जा रहे हैं, वहाँ कुछ वो प्लेयर्स जिनको चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड किया गया, उनको भी रिटेन किया जाएगा। तो ये खबर है क्रिकेट के हवाले से। जो आप सुन रहे थे कि मेजर सर्जरी हो सकती है, तो सर्जरी यही है, रिवायती अंदाज की सर्जरी। इससे नतीजा वही निकलेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में निकला है। क्रिकेट पर भी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। अब आते हैं सियासी मंजरनामे के ऊपर। खान साहब ने शिकायत की उनकी सेहत मिजाज के हवाले से। पिम्स की 4 रुकनी टीम जाके मिली है, कान में उन्हें इन्फेक्शन है, टेनेटिस उसे कहा जाता है। दवाइयाँ उन्होंने दी हैं, लेकिन PTI के रहनुमा ये मानते हैं कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। ये भी लिखते हैं X के ऊपर कि डेथ सेल में रखा गया है। इसकी क्या हकीकत है? और साथ हम देखते हैं कि पैरेलल उनके फिर आर्टिकल्स भी बैनुल-अक़वामी मैगजीन्स में छपते हैं। इसके ऊपर राना एहसान अफजल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आज मेरे प्रोग्राम में भी शरीक गुफ्तगू हैं। उनका ये मानना है कि ये कोई आर्टिकल बाहर भेज ही नहीं सकते, इन्होंने कोई लिखा ही नहीं है। बाहर से कोई और इनके नाम से आर्टिकल लिखता है और उनका जो X है, जिसे ट्विटर कहा जाता था, वो भी कोई और ऑपरेट करता है। इसमें कितनी हकीकत है और क्या वाकई खान साहब से मेल मुलाकातों पर अभी भी पाबंदी है? क्योंकि आज तो टीम मिली और कल उनसे उनके वकला अहले खाना और दीगर ने भी मुलाकात करनी है। ये दो मौज़ूआ ज़ेरे बहस लाएंगे। और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनना था लेकिन नहीं बनी, मज़ीद वुसअत हो गई। इख्तियार वली चीख रहे हैं, रो रहे हैं, परवेज़ खटक को काबीना का हिस्सा बनाया गया है। इस सब को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच क्या चल रहा है, ये मौज़ूआ जिन पे आज हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मोहतरमा मेहर बानो कुरैशी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले राना साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको। ये आपने कैसे कह दिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई मजमून उन्होंने लिखा ही नहीं और कोई मजमून उनका छपा ही नहीं, चाहे वो टाइम का हो या किसी और जगह पे हो, और उनका X भी कोई और ऑपरेट करता है? हाउ कम? PTI तो उसे ऑन करती है कि ये खान साहब की तहरीर है, खान साहब के अल्फाज हैं। बात यह है कि जो जेल के ज़राए हैं वो उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना वो कोई तहरीरी तौर पे कोई आर्टिकल लिखते हुए नजर आए, ना कोई ऐसी एक्टिविटी वहां से ऑफिशियली कोई ट्रांसमिट की गई, कोई खतो खिताबत की गई। और वैसे भी आप खुद बताएं कि एक जेल में जो कैदी हो, वो सोशल मीडिया पे हर थोड़े अरसे बाद या थोड़े स्पेस के बाद जो है वो ट्वीट जारी करे, तो ये जाहिर सी बात है खान साहब के पास तो वहाँ मोबाइल की एक्सेस नहीं है। तो उनका ट्विटर हैंडल कौन हैंडल कर रहा है, कौन चला रहा है? और ये पाकिस्तान से भी नहीं चल रहा है, ये बहरून मुल्क से चल रहा है। तो इसके पीछे डेफिनेटली फिर कोई बहरून मुल्क की लॉबीज हैं जो इनको ऑपरेट करा रही हैं, जो इस तरह के आर्टिकल्स भी लिखती हैं। तो यही इससे साबित होता है, क्योंकि जो जेल की रिपोर्ट है उसमें तो ये क्लैरिटी है कि ना उनके पास सेलफोन है और ना वो तहरीरी तौर पे कोई चीज हो सकता है ना कि जो रहनुमा उनसे मिलने आते हैं, वकला अहले खाना, उन्हें डिक्टेट कर देती हूँ, उन्हें हिदायत जारी कर देती हूँ कि ये X पे पोस्ट आनी चाहिए, ये मजमून का मतन होना चाहिए। ये भी तो पॉसिबल है ना? बिल्कुल। तो वो फिर लिखा तो फिर कहीं और से जाता होगा ना, फिर वो खुद तो नहीं लिख रहे, फिर वो खुद तो नहीं हैंडल कर रहे, ट्विटर तो नहीं चला रहे वो, या हो सकता है उनके ख्यालात हों, हो सकता है वो ना हो, लेकिन ये तो क्लैरिटी आ गई ना कि वो डेफिनेटली खुद इन चीजों को जो है वो बराह रास्त नहीं देख रहे। ठीक, मेहरबानो साहिबा, आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए राना साहब के। वो कहते हैं जी ये बाहर से कोई लॉबी है जो खान साहब के आर्टिकल भी है उनके नाम से और उनका X भी हैंडल करती है। तो ये कौन सी लॉबी है जिसका आपको इल्म नहीं है और खान साहब को भी इल्म नहीं है? हुकूमत को अलबत्ता पता है और बाहर बैठ के मजमून भी लिखे जा रहे हैं और X भी पोस्ट भी की जा रही है।
تحفظات سے زیادہ تو چیخیں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں, کیونکہ انہیں اتنا اطمینان ہے کہ انہوں نے نون لیگ کی چیخیں جی, نون لیگ کی چیخیں, اتنا انہیں اطمینان ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے سارے جو حقوق ہیں وہ اتنی اچھی طرح سے سلب کر لیے ہیں کہ وہ کسی سے گفتگو کر ہی نہیں سکتے, ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا. حالانکہ جیل مینیول کے تحت آپ کو پی سی او کا یوز بھی الاؤ ہونا چاہیے ہے, اور کیوں نہیں, ان کو پتا کیا چل رہا ہے, ان کو اخبار تو ملتا ہے, جب ان کی مرضی ہوتی ہے روک ضرور لیتے ہیں, مگر وکلا ابھی تک اللہ کا شکر ہے وکلا تک تو ان کو رسائی حاصل ہے, سیاسی جماعت کے لوگوں کو رسائی خیر حاصل نہیں ہے, جو اگین اٹس فلیگرنٹ وائلیشن آف دا جیل مینیول اینڈ کورٹ آرڈرز. مگر اس کا جواب تو یہ دے نہیں پائیں گے, اور دینے والے بھی نہیں ہیں. نہیں, یہ تو ان چیزوں سے اوپر ہے نا, یہ تو آسمان سے اترے ہیں, ان کو تو جواب دینا ہی نہیں ہے, ان کے لیے ضروری ہی نہیں ہے. یہ جمہوری ہوتے تو شاید جواب دہ ہوتے, مگر یہ نہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں تو نہ یہ عوام کو جواب دہ ہیں. جن کو جواب دہ ہیں وہاں یہ اچھے بچوں کی طرح جا کے جواب دے دیتے ہیں اور ان کو خوش بھی کر دیتے ہیں. مگر جہاں تک خان صاحب کے آرٹیکل کی بات ہے, دیکھیے, اور ٹویٹر کی بات ہے, ہاں جی فزیکلی وہ کسی فون سے بیٹھ کے اپنا ٹویٹر نہیں چلا رہے, مگر وہ ہدایات ضرور دیتے ہیں, وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور اس کو تحریر کر کے ٹویٹ بھی کیا جاتا ہے, اور اسی نقطہ نظر کی انہی پوائنٹس کی جو ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں, لوگوں کو بتائے جاتے ہیں, لوگ اس کو اپنے ذرا یادداشت میں اس کو بند کر لیتے ہیں اور اس کو پھر جا کے تحریری طور پہ لکھتے ہیں, اور اس طرح ان کے آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. تاریخ مگر اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سے سیاسی قیدی ہیں, انہوں نے جیل میں انٹرویوز بھی دیے, کتابیں بھی لکھیں اور وہ شائع بھی ہوئیں, مگر بدقسمتی سے پاکستان میں جمہوریت کا یہ حال ہے اور بنیادی حقوق کا یہ حال ہے کہ یہ سب حقوق جو ہیں یہ عمران خان میسر نہیں, اور حکومت کو شاید اس بات پر بڑا فخر ہے. ٹھیک, رانا صاحب آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اوپر سے اترے ہوئے ہیں اور آپ جواب دہ نہیں ہیں, اور جو بنیادی حقوق ہیں کسی قیدی کے جیل میں وہ بھی آپ پورے نہیں کر رہے, اور جو سیاسی جماعت کی ملاقات اپنے قائد سے ہے اس تک پہ پابندی عائد کی ہوئی. یہ ملاقاتوں پہ کیوں آپ بار بار قدغن لگا دیتے ہیں؟ کبھی فلاں نہیں مل سکتا, کبھی فلاں نہیں مل سکتا, کبھی اہل خانہ نہیں ملاقات ہو پاتی, کبھی بچوں کے فون نہیں ہو پاتے, وائی سو؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال سے یہ پروپیگنڈا ہے. خان صاحب کی ملاقاتیں بالکل ہو رہی ہیں, اپنے وکلا سے بھی ہوتی ہیں, اپنی فیملی ممبر سے بھی ہوتی ہیں, اور جو سیاسی رہنما ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے خان صاحب جیل میں ہیں, وہ اگر ان کا خیال ہے کہ جیل میں بیٹھے ان کو پوری پارٹی چلانے کی اجازت ہوگی اور وہ جب چاہے جیسے چاہیں ملاقاتیں کریں گے, تو یہ تو نہیں ہو رہا نا. آبویسلی جو جیل مینیول کے حساب سے ان کے رائٹس ہیں وہ 100% ان کو مل رہے ہیں, اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. ویسے ایک بات بتائیں, جب میاں صاحب جیل میں تھے, انشاءاللہ ذرا صاحب تشریف لے آئی ہیں, جب میاں صاحب جیل میں تھے تو کیا نون لیگ ان کی جانب نہیں دیکھا کرتی تھی؟ ان سے جو کچھ ملاقاتیں ہوتی تھیں لوگوں کی, سیاستدانوں کی, صحافیوں کی, اس جانب نہیں رجوع کرتی تھی کہ کیا ہدایات آ رہی ہیں؟ یا تب میاں صاحب سے رہنمائی لینا نون لیگ نے بند کر دی تھی اور رہنمائی کسی اور سے لیتے تھے؟ یہ تو واضح کر دینا, پھر فرق واضح ہو جائے گا. میں بڑا کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں. اس وقت صدارت جو ہے جماعت کی شہباز شریف صاحب کو دے دی گئی تھی, اور ہر فیصلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کرتے تھے. اگر کوئی بہت کہیں کنفیوژن ہوتی تھی, جو کہ بڑا ریئر ہوتا تھا, اور یا ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا جہاں کوئی اسپیسیفک کوئی ہدایت لینی ہے, تو وہاں ان سے سیکھ کر لی جاتی تھی. ورنہ پارٹی کی قیادت شہباز شریف چلا رہے تھے اور اس کو بالکل وہ فیصلہ کرنے کے حقدار تھے. یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ پی ٹی آئی میں ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے. پی ٹی آئی میں انہوں نے چیئرمین تو بنا دیا بظاہر بیرسٹر گوہر صاحب, لیکن ان کے پاس کسی قسم کے اختیارات نہیں ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے بزدار جیسے چیف منسٹر کا چناؤ کیا, یا کے پی کے جو چیف منسٹر تھے ویسا چناؤ کیا, کہ بالکل ان کو ایسے آدمی چاہیے جن کا نہ کوئی ڈیسیجن میکنگ ہو, نہ وہ کوئی اتنی سٹینڈنگ والے ہوں. یہ ویسے آپ نے پرویز خٹک صاحب کا چناؤ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ دیکھیں, پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ایک انہوں نے جو ایک جماعت کے حقائق تھے وہ بیان کیے, اور انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ان کو کے پی کے سے نمائندگی دی. یہ تو پرائم منسٹر صاحب کی چوائس ہے, مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ انہوں نے کن بنیادوں پہ ان کو چوز کیا, لیکن یہ پریروگیٹو جو ہوتا ہے کہ وفاقی کابینہ میں اس کو شامل کرنا. محترمہ مہر بانو قریشی کچھ مسکرائی ہیں میرا خیال ہے پرویز خٹک صاحب کے معاملے کے اوپر, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کا استحقاق تھا, انہوں نے ان کو کابینہ میں شامل کیا. جس اونچائی سے یہ مسلط ہوئے ہیں اسی اونچائی سے ان کا بھی فیصلہ ہو کے آیا ہے.
اونچائی سے مسلط ہوئے اور وہیں سے فیصلہ ہوا ہے. اب میں تو یہ ایسی گہری باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں, عام سا صحافی ہوں, میرے خیال آپ معرفت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو عوام سمجھ گئی ہے, عوام سمجھ گئی ہے. رانا صاحب بھی میرے خیال سمجھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ کیبنٹ کے ممبرز کون بنیں گے, کون ہوں گے, یہ ایبسولوٹ پلیجر اور رائٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے کس کو شامل کرنا اور کس کو نہیں شامل کرنا. رانا صاحب ایسے یہ پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ شامل ہونا تھا, پہلے مرحلے میں کہا گیا بعد میں ہوں گے, اب بھی نہیں ان کو کابینہ کا حصہ بنایا گیا, اور پی ٹی آئی کے کچھ تحفظات بھی ہیں, میں نے پروگرام کے انٹرو میں کچھ کلپس بھی چلائے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل عہدوں پر تو ہے لیکن کیبنٹ میں آپ کو ساتھ دینے کو تیار دکھائی نہیں دیتی, یا آپ انہیں لینا نہیں چاہتے؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال سے یہ ڈبیٹ ختم ہو گئی تھی. پہلی دفعہ جب کیبنٹ بنی اس کے اندر جب پیپلز پارٹی نہیں شامل ہوئی, اس کے بعد کہیں ایسا موقع نہیں آیا کہ یہاں دوبارہ سے وہ بات کی گئی ہو کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہو جائے گی, یا اس کے بعد ہم نے ان کو آفر کی ہو یا انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا ہو. جو ایک طریقے سے جو ہماری جس طرح معاملات کنکلوڈ کر گئے شروع میں ہی, اسی طرح سے وہ چل رہے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کی سپورٹ کے بغیر آبویسلی جو ہے وہ وفاق کے اندر حکومت نہیں قائم ہو سکتی پی ایم ایل این کی. لیکن جو پاور شیئرنگ فارمولا طے ہوا اس کے مطابق ہی وہ چل رہے ہیں. ان کی بلوچستان میں حکومت ہے, اور جو ہے وہ سندھ میں ہے, اور ان کے پاس آئینی عہدے ہیں, اور یہی پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے اس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے. اور ان کی سپورٹ ہمیں ضرور حاصل ہے, لیکن وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک, آپ نے چونکہ پاور شیئرنگ فارمولا کا ذکر کیا, اپنی پرفارمنس کا ذکر کیا, ایک پرفارمنس ہے جو پلڈیٹ نے بھی جاری کی ہے, نظر رکھتی ہے قانون سازی کے اوپر. یہ بتاتے ہیں یہ قومی اسمبلی ہے, اس میں 1 گھنٹہ کام کرنے کی لاگت جو ہے تقریباً 60.8 ملین روپے فی گھنٹہ آئی ہے اسمبلی میں. اور اس کے پہلے سال میں 16ویں قومی اسمبلی جو ہے اس کے اجلاس میں اوسطاً ایوریج 139.96 ملین روپے لاگت آئی, لیکن قانون سازی بہت تیزی سے دھڑلے سے ہوتی رہی. مثلاً اس کے پہلے سال میں 47 بل منظور کیے گئے, جبکہ جو اس سے پہلے اسمبلی تھی 15ویں, وہاں پہ پہلے سال کے دوران جو منظور کیے گئے بل تھے ان کی تعداد 10 تھی. تو اب جو اسمبلی نے قانون سازی کی, جو بل پاس کیے, وہ 370% اس میں اضافہ ہوا. یہ پلڈیٹ یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ اس میں 26ویں ترمیم بھی تھی اور دیگر بلز بھی تھے, کہ یہ جو بلز آئے, یہ ترامیم آئیں, ان پہ بحث ماضی کی تمام اسمبلی کو نسبت بہت کم ہوئی اور فوراً ان کو پاس کیا گیا. مہربانو قریشی صاحبہ, 370% اضافہ ہوا ہے قانون سازی میں. اخراجات کی جو مد ہے وہ بھی میں نے بتا دی, لیکن بحث کتنی ہوئی, ڈیبیٹ کتنی ہوئی, جو پارلیمان کا کام ہوتا ہے وہ پچھلی تمام اسمبلیوں سے انتہائی کم ہے. How will you rate this performance? اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسٹیٹسٹک بھی ہے, میں کل اخبار میں پڑھی تھی. پارلیمنٹیرینز کی جو مرات ہیں اور جو ان کی سیلریز ہیں اس میں 300% انکریز ضرور ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کا عملہ ہے پارلیمان کا, وہاں پر کٹوتی ہوئی ہے. میرے خیال میں 200 سے زائد لوگ جو ہیں انہیں نوکری سے بے دخل کیا گیا ہے اخراجات کم کرنے کی مد میں. تو انٹرسٹنگ, میرے خیال میں یہ پرفارمنس بھی اسی طرح انٹرسٹنگ ہے کہ دھڑا دھڑ جو ہیں بلز وہ پاس ضرور کرائے جا رہے ہیں, مگر جو پاس کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس بل پہ ووٹ کر رہے ہیں, اس بل میں لکھا کیا ہے. جیسے کہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے 26ویں آئینی ترمیم. ہم نے آئین کو آئین میں ہم نے ترمیم کی, اور ایسی ترمیم کی کہ جس نے ہمارا جو آئینی آرڈر ہے اس کی شکل بدل دی. سیپریشن آف پاورز جو کہ ہماری آئین کی روح کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے, اسی کو ہم نے جھنجھوڑ ڈالا. اس کے جو آگے اثرات ہیں وہ آپ سب کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. جو اس وقت جوڈیشری پہ اس کا اثر ہے, جو ایگزیکٹو کنٹرول دے دیا گیا ہے جوڈیشری کے اوپر, تو یہ اثرات جو ہیں یہ بڑے گہرے ہیں, یہ بڑی دیر تک چلیں گے اور یہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. مگر اس بل کو جس طرح آرگیو کیا, یہ تو پریزنٹ ہی ایسے ہوا کہ 1 منٹ پریزنٹ ہوا اور دوسرے منٹ اس پہ ووٹنگ ہو گئی. کیا اس پہ کوئی بحث ہوئی؟ نہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹیرینز کو بھیڑ بکریوں کی طرح پارلیمنٹ میں لایا گیا.
آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح زور اور جبر کا استعمال کیا گیا، جس کو بڑے فخر سے بلاول بھٹو صاحب نے بروٹ میجورٹی کا لقب دیا. تو اگر اس طرح قانون سازی ہوگی اور اگر اس کو ہم جمہوریت کہیں گے تو پھر ہم اپنے ساتھ ہی بہت بڑا ایک ڈھونگ رچا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں پارلیمان ہے وہ ربر اسٹیمپ سے. میرے ساتھ آپ رہیے گا. محترمہ شعلہ رضا صاحبہ، آپ تشریف لے آئی ہیں. مجھے آپ سن پا رہی ہیں؟ ویڈیو تو آپ کی آ گئی ہے ہمارے تک. آج یہ ابھی چونکہ میں نے آپ سے وہ کیبنٹ کے اوپر بھی بات کرنی تھی، دیگر سیاسی معاملات کے اوپر، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے جو پرفارمنس ہے اس ایوان کی، 16ویں قومی اسمبلی کی. پلڈیٹ کی رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا کہ ریکارڈ لاگت آئی فی اجلاس کے اوپر، ریکارڈ قانون سازی ہوئی، پچھلے سال کی نسبت 370% زیادہ قانون سازی کی شرح ہے. لیکن جو بحث یا ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی بل کے اوپر، کسی ترمیم کے اوپر، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریے پلڈیٹ اور محترمہ مہر بانو قریشی بھی اس کے اوپر ہی تنقید کر رہی تھی. ڈو یو تھنک سو کہ قانون سازی ایسے ہونی چاہیے؟ کیا یہ طریقہ ہے قانون سازی کا کہ ریکارڈ قانون سازی تو ہو جائے لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ نہ ہو پائے؟ اچھا دیکھیں، ایک بات یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی تو 26ویں آئینی ترمیم میں 4 امینڈمنٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی، جن کو مانا گیا، آخری وقت تک یہ شامل رہے. فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ اگر یہ ترامیم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پہ انہوں نے اظہار اعتماد کیا جے یو آئی پہ، اور کہا کہ ہمارے رہنما یہ ہیں، اور اگر آپ ان میں سے آج کسی کو لے لیں تو وہ یہ بتائیں گے، چاہے آپ کامران مرتضیٰ کو لیں، مولانا کو لیں، کہ جی بالکل ان کی رضا سے یہ ساری ترامیم ہوئی. اب جہاں تک بات ہے دوسرے جو ہیں جو بل پاس ہوئے ہیں اور جو ایکٹ بنے ہیں، تو میں مانتی ہوں، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک کمیٹی ہے، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو بھی بل آئیں گے وہ پہلے ہماری کمیٹی میں بھی آئیں گے، اور ہم نے بھی اس میں جو ترمیم کرنی ہے وہ کی جائیں گی، اور اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے یہ بالکل بل دیا جاتا ہے. یہ ان کی اپنی الگ بات ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی وہ تو جی تو آپ کی اپنی جگہ درست ہوگی، بالکل ایسا میکنزم ہوتا بھی ہے کمیٹیوں کا، لیکن یہ ایسی ڈیبیٹس تو شعلہ صاحبہ، ایسی ڈیبیٹس تو آن دی فلور نہیں ہوا کرتی کسی بل کے اوپر، کسی ترمیم کہ جب اسٹینڈنگ ان کی مطلب ان کی اس میں رائے بھی شامل ہو جاتی ہے. چلیے میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہا ہوں تاکہ ہم کوشش کا رابطہ بھی بہتر طریقے سے آ سکے. رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، مہر بانو قریشی صاحبہ بھی. 2 موضوعات ابھی اور باقی ہیں جن پہ بات کرنی ہے، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شعلہ رضا صاحبہ نے تاخیر سے جوائن کیا. رانا صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. کئی ایک سوالات ہیں جو آپ کے لیے ہی اٹھائے جا رہے ہیں پینلسٹ کی جانب سے، لیکن محترمہ تاخیر سے ان سے رابطہ ہمارا ہوا. شعلہ صاحبہ، جو کیبنٹ میں اضافہ ہوا، پہلے مرحلے میں بھی آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنے، قانونی آئینی جو عہدے ہیں وہاں پہ آپ کی جماعت فائز ہے، تو اب دوسرے مرحلے میں بھی کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جانا نہیں چاہ رہی تھی یا دعوت نہیں دی گئی؟ اور کیا تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کو جس کو لے کر کے ملاقات پرائم منسٹر سے ہونی تھی بلاول صاحب کی؟ اب کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اب آپ کابینہ کا حصہ بننا پسند کریں گے؟ ابھی بھی بھاری ہے لیکن مزید بھاری کریں گے آپ؟ جی اجمل صاحب، جب الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا اور اسپلٹ مینڈیٹ سامنے آیا تو پارٹی نے اسی وقت یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 3 پارٹیز میجورٹی میں جو تھیں کہ جن کے مطلب زیادہ ووٹ تھے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بڑی پارٹیز ایمرج ہو کے سامنے آئیں، تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہماری پارٹی میں کہ ہم جو ہیں وہ دونوں میں سے دونوں پارٹیز کو ہم گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیں گے، لیکن ہم خود پارٹ آف دا کیبنٹ نہیں بنیں گے، ہم صرف سپورٹ کریں گے، اور یہ ہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لیں گے. اور اس کے لیے دونوں ہی کو دعوت دی تھی ہم نے کہ بنا لیں، کیونکہ ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ چینج ہے اور ہم کچھ اور طریقے سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چلنا چاہیے. تو لیکن ہم پارلیمنٹ کو کیونکہ بند نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے ہم جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیا. اب جو اختلافات ہیں وہ اس کے نہیں ہیں کہ ہمیں شامل ہونا ہے یا نہیں شامل ہونا، اس میں کچھ باتیں تھیں. جی وہ کس بات پہ اختلافات؟ ہیلو، کس بات پہ اختلافات؟ اگر یہ وجہ نہیں ہے. دیکھیں، جب مختلف خیال پارٹیز جو ہیں وہ مل کے بیٹھتی ہیں تو منیمم پوائنٹ پر ہی جو ہے وہ یونائٹ ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جس پہ کیونکہ 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ فیڈریشن
فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پروونسز جو ہیں وہ رابطے میں رہیں. تو ہر 3 مہینے کے بعد ایک CCI کی میٹنگ ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل باڈی, اور اس کے علاوہ نیشنل اکنامک کونسل NEC کی کم از کم 2 ہونی چاہیے. لیکن قسمتی سے کہ نہ تو PTI نے اپنے دور میں یہ سلسلہ کیا اور نہ ہی اس وقت نون لیگ اس موڈ میں ہے, جس کی وجہ سے جو اختلافات جس پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہونے چاہیے اور وہیں پہ ختم ہو جانے چاہیے وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہے, اور وہ بات جو باہر نہیں آنی چاہیے وہ باہر آنے لگی ہے. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس میں پہلے بجٹ سے سامنے آئی, PSDP سے مسئلہ شروع ہوا, اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہیں. پھر جو ہمیں شیئر ملتا ہے, فیڈرل شیئر ملتا ہے, اس کا حساب سے جو بھی ہوتا ہے اس میں بھی 27% ہمیں کمی رہی. اب مجھے نہیں معلوم کس وقت. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رانا صاحب, یہ میں سن رہا تھا مینا خان آفریدی صاحب ہیں KP سے, وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس KP میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو ہم اسمبلی کا اجلاس اڈیالہ کے باہر کریں گے, اس کے ووٹ سے ہم اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں, اور 7 پیرل اپوزیشن اتحاد بھی PTI تگڑا کر رہی ہے. تو یہ نوبت یہاں تک آنے کیوں آپ دے رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جیل مینول کے مطابق جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور کوئی ایسی قدغن نہیں ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. جہاں تک کوئی جو ہے وہ الائنس کی بات ہے کہ کوئی بڑا الائنس ہونے لگا ہے, تو دیکھیں وہ تو انہوں نے جو ابھی اعلامیہ جاری کیا اس میں JUIF نے تو سائن نہیں کیا, اور ان کا موقف بھی جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ ابھی تک کسی الائنس کا حصہ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی الائنس نہیں ہے. باقی جو لوگ ہیں وہ سنگل ممبرز ہیں مختلف جماعتوں سے, یا ان کی کوئی اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور PTI ہے. تو یہ تو ابھی کوئی اتنا PTI کے اندر تو خود اتنے اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا معاملات ہیں, تو یہ کوئی تھریٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے نہیں بن سکتے, اور نہ کوئی ابھی ایسی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے. باقی حکومت بالکل انگیج کرنے میں بلیو کرتی ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں انگیج کرنا ہے. ہماری آفر آج بھی سٹینڈ کرتی ہے کہ جو ہے ہاؤس میں کمیٹی موجود ہے جہاں معاملات کو آگے لایا جا سکتا ہے, اور ہم دیگر جماعتوں سے انہیں تو بہت اچھی بات, آپ انہیں انگیج کرنے کی آفر دے رہے ہیں, لیکن آپ اختیار ولی صاحب کو بھی انگیج کریں یا نہیں؟ دیکھیں, اختیار ولی صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بڑا اچھا ان کا انپٹ ہوتی ہے KP کے حوالے سے, بہت اچھی وہ پارٹی کو بڑے عرصے سے. ایک بات بتائیں, ایک عام ورکر, ایک عام رہنما جو عرصے سے پارٹی کے ساتھ کھڑا, اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب اس کو پتا چلے کہ اسے اگنور کیا گیا ہے, اور پرویز خٹک صاحب جن کا تعلق PTI سے رہا, پھر ایک نئی جماعت انہوں نے بنائی جو آپ کے رہنماؤں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے, جو اختیار ولی بھی آن ایئر TV پہ آ کے سناتے ہیں, تو اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ کیا میسج دیا آپ نے اس فیصلے کے بعد اپنی پارٹی کے ان رہنماؤں کو, ان ورکرز کو, ان سپورٹرز کو جو دہائیوں سے آپ کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اختیار ولی صاحب ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں بدقسمتی سے سب لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اختیار ولی صاحب کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, اور پارٹی قیادت کو ضرور ان کے لیے کچھ کنسیڈر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ مہربانو قریشی صاحبہ, لگتا ہے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا معاملہ جو آپ پہلے میٹافرز یوز کری تھی, شاید اسی کی وجہ سے پرویز خٹک صاحب آئے, لیکن یہ مقصد بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو وزارت دے کے کیبنٹ کا حصہ بنا کے PTI کو ود ان KP کے تھوڑا ڈیمیج کرنا ہو. کیونکہ خٹک صاحب نے الیکشن میں بڑا ڈیمیج کر لیا تھا PTI کو. دیکھیے, خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں پر PTI نے سویپ کیا ہے الیکشن, مطلب 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل ہے. تو اگر انہیں لگتا ہے کہ ایک چلا ہوا کارتوس جو پہلے ہی ناکام ہو گیا تھا وہ اس پہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے, تو ضرور کوشش کر لیجئے, کوشش میں کیا حرج ہے. آپ کی اب شیخ وقاص صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ یہ آپ کی قیادت اکثر یہ کیوں کہتی ہے کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, حالانکہ جہاں رکھا گیا اس کی ویژولز یا اس کے جو پکچرز تھیں وہ مہینہ پہلے باہر آ چکے تھے. یہ کیوں آپ امپریشن دیتے ہیں؟ دیکھیے, خان صاحب کو قید تنہائی میں ہی رکھا گیا ہے. خان صاحب کو ان سیلز میں نہیں رکھا گیا کہ جن میں میاں صاحب کو یا زرداری صاحب کو رکھا گیا تھا, یا جو فیسلٹیز انہیں میسر تھیں جو ایک سیاسی قیدی کو ملتی ہیں, وہ فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہیں. وہ ڈیتھ سیل سے کم نہیں ہے کہ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے. ہاں, جب جج صاحب نے وزٹ کیا تھا اور انہوں نے خود دیکھا کہ وہ کتنا تنگ کمرہ ہے,
تو انہوں نے بیچ میں سے دیوار گرائی تھی کہ 7 والا بیرک بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے. اس کی پکچرز بھی ہیں. شاید تھوڑی زیادہ جگہ بڑھ گئی. اس کے بعد جو بھی انہیں اس وقت فیسلٹیز حاصل ہیں وہ جیل مینیول کو آپ سائٹ پر رکھتے ہیں. ایک ایک چیز جو ہے اس کی اجازت جا کے کورٹ سے ہمیں لینی پڑی ہے. جو خاندان کی ملاقات بھی ہوتی ہے, کیونکہ میرے والد بھی قید تنائی میں پابند سلاسل ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح خان صاحب ہیں. ہمیں بھی ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا. ہمیں جیل مینیول کے تحت ملاقات نہیں ملی جب تک عدالت سے ہم نے کورٹ آرڈر نہیں لیا. اور یہ رانا صاحب بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں کہ کوئی قدغن نہیں ہے. قدغن ہے. جب لوگ جاتے ہیں ملاقات کرنے, جیل اتھارٹیز کی مرضی سے لوگوں کو کبھی کبھی اجازت ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی. کچھ لوگوں کو جن کا نام اپروو ہوتا ہے, جو کورٹ سے آرڈر لے کے آئے ہوتے ہیں, اس کے باوجود لوگوں کو وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے ملاقات کے بغیر. اور یہ سب بہت عرصے سے ہو رہا ہے. تو رانا صاحب بالکل انہوں نے غلط کہا ہے کہ قدغن نہیں ہے. ہر قسم کی قدغن ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فیملی وزٹس جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ کورٹ آرڈر کے تحت ہم نے لی ہیں, اس کے اندر بھی ہمیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں. پچھلے ہفتے میری پھپھی گئی تھی جو کہ امیجیٹ بلڈ ریلیٹیو بنتی ہیں میرے والد کی, اور انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا. بہت مشکلوں سے 1.5 گھنٹہ بحث کے بعد وہاں پہ میرے والد کو ریکویسٹ کرنی پڑی, ان کو یہ بحث کرنی پڑی کہ یہ میری بہن ہے, اس سے زیادہ قریبی بلڈ ریلیشن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد صرف ان کی ایک بہن کو اندر آنے دیا گیا. ان کے ساتھ جو ان کے 2 بچے گئے تھے ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو بالکل قدغنے ہیں. ہم صرف کیونکہ روز تماشا نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدغنے نہیں ہیں. خان صاحب کی ملاقاتوں پہ بھی اسی طرح قدغنے ہیں. اور رانا صاحب کو یاد ہوگا یا شاید بھول گئے ہیں, مگر جب میاں صاحب یہاں اڈیالہ میں تھے تو روز سیاسی بیٹھک لگتی تھی. صبح سے لے کے شام تک ان کی جماعت کے لوگ میاں صاحب کو ملنے جاتے تھے, کھانوں کے ساتھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھے رہتے تھے. وہاں پر تو ایک پورا دربار لگتا تھا. تو کیا باتیں کر رہے ہیں یہ, اپنے ماضی کو بھول گئے. اور یہ مت بھولیں کہ آج اگر ہم پہ یہ وقت آیا ہے تو دوبارہ ان پر بھی آ سکتا ہے, پھر ان کی چیخیں دوبارہ نکلیں گی. رانا صاحب آپ نے سن لیا ہے, انہوں نے ریفرنس دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی ہمشیرہ کا, انہوں نے ریفرنس دیا ہے میاں صاحب کا. اور واقعتاً میاں صاحب جب تھے تو کئی صحافی بھی ان سے ملنے میں کامیاب ہوئے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جیل مینول فالو نہیں ہو رہا تو وہ ہونا چاہیے, کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. رانا صاحب دیکھیں you do support it, you are a party to it. کس کے نیچے آتا ہے اڈیالہ, کس وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے اڈیالہ جیل؟ calm down, let me speak. دیکھیں میں تو یہی کہوں گا نا کہ اگر کوئی اس میں کوئی پرابلمز ہیں تو وہ عدالت میں اس کو ریز کر سکتی ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت سے احکامات لے کے آتے ہیں. for God sake رانا صاحب, آپ عدالتوں کو تو آپ عزت ہی نہیں دیتے ہیں. آپ تو سارا وقت ان کنٹمپٹ آف کورٹ کھڑے رہتے ہیں, اس کی بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا. why should I calm down? آپ نے جو اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے عدالتی نظام کے ساتھ کیا ہے, اس وقت تو ملک میں کسی کو کام نہیں ہونا چاہیے. واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹی بنائی, وہ عدالتیں بہت ٹھیک تھیں. جو عدالتیں آپ کی ہر چیز کو لیٹس ناٹ گو ٹو انٹو دی پاسٹ. آپ آج کی بات کریں, اس موضوع پہ بات کریں, آئیں بائیں شائیں مت کریں. رانا صاحب ماضی میں آپ جائیں گے تو ماضی میں پھر کئی قصے نکلیں گے نا, پھر اس سے پہلے والا دور آ جائے گا, پھر اس سے پہلے آ جائے گا. 2 wrongs don't make a right. تو کون کہہ رہا ہے 2 wrongs make a right؟ لیکن آپ کو وہ عدالتیں جو ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں. آج کی وہی عدالتیں موجود ہیں. آپ اگر کوئی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں جیل مینول فالو ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو اس کو آپ عدالتوں پہ ریز کر سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کرنا چاہیے حکومت کو. بہرحال آپ کے پاس آگے پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ نہیں وہ فالو ہو رہا تو آپ عدالتوں میں چلے جائیں. نہیں, حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ عدالتوں سے ہی ہم احکامات لے کے جاتے ہیں, عدالتوں سے, کیونکہ جیل مینول تو کہہ رہی ہیں پورا ہو ہی نہیں رہا. عدالتوں سے جا کے ہم احکامات لے کے آتے ہیں, اس پر عمل درآمد کون نہیں ہونے دیتا. ان کا سوال یہ ہے. مہربان قریشی صاحب. اور جامی صاحب ایک اور سوال کا جواب دے دیں. رانا صاحب اس سوال کا بھی جواب دے دیجئے. رانا صاحب عدالتوں ان کا سوال آنے دیں. پتا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. اب دو اعجاز چوہے صاحب کے, پلیز مجھے یہ چیئرمین سینٹ نے اعجاز چوہے صاحب کے اب اطمینان سے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ATC کورٹ نے 1 سیکنڈ رانا صاحب, اور اگر اس کا خیال ہے نہیں ہو رہا تو یہ عدالت میں چلی جائیں.
دیکھیں رانا صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں عدالتوں کا حال کیا ہے. ATC کورٹ نے میرے والد کے پروڈکشن آرڈرز ایشو جاری کیے کہ انہیں اڈیالہ جو GHQ حملہ اٹیک کیس ہے اس کیس میں پروڈیوس کیا جائے, اس میں نہیں کیا جاتا. عدالت بار بار آرڈرز دیتی ہے. ہم کون سی عدالت کے پاس جائیں جس کو آپ سننا پسند کریں گے, ہمیں بتا دیں, ہم اسی عدالت کے پاس چلے جاتے ہیں. شاید آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے صرف آئینی بینچ کے پاس جائیں تو وہی عدالت آپ کو شاید پسند رانا صاحب, اسی کے آپ احکام. رانا صاحب کئی ایک سوال ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں اور آپ بس. میں تو عدالتوں کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. اگر ہم عدالتوں کے آرڈرز لے کر آ رہے ہیں, عدالتوں کے آرڈرز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جا سکتی ہیں. تو یہ چیزیں چلیے یہ بحث پھر کسی اور اس پہ اٹھا رکھتے ہیں. یہ میرا خیال ہے نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے پر آپ کا موقف یہ عدالت سے جائیں, وہ کہتے ہیں ہم عدالت گئی ہیں, آپ کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جائیں, پھر وہ اس جانب رجوع کر دیں گے. لیکن میرا خیال ہے حکومت اس سلسلے میں کوئی واضح ذمہ داری لینے سے فی الحال تھوڑی سی انکاری سی ہے. محترمہ شعلہ رضا صاحبہ سے گفتگو ڈیٹیل میں نہیں ہو سکی, کمیونیکیشن کا انگیجمنٹ کا پرابلم تھا. کسی اور شو میں ان سے بات کریں گے. آپ دونوں تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں اب ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایک سیگمنٹ باقی رہتا ہے, پبلک پلس سوشل میڈیا پہ کیا کہتی ہے, ضرور دیکھیے گا. سوشل میڈیا کی پلس کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حکومت کے حق میں ٹرینڈز ہیں, کچھ عمران خان صاحب کے حق میں ٹرینڈز ہیں. مثال کے طور پر رمضان ریلیف پیکج کے نام سے ایک ٹرینڈ کر رہا ہے جس میں جو وزیر اعظم نے ہفتے کو 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج 2025 کا اجرا کیا, وہ زیر بحث ہے, جہاں حکومتی حلقے اس کے فوائد گنوا رہے ہیں. نمبر 2 پہ پاور سٹرگل ان PTI, یعنی PTI کے اندر جو کھینچا تانی ہے وہ زیر بحث ہے, جس میں چاہے وہ شیر افضل مروت کا معاملہ ہو, جنید اکبر کا معاملہ ہو, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے حامی حلقے ہیں وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. PTI البتہ اس معاملے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تیسرا ٹرینڈ جو سب سے اہم ہے آج کی سوشل میڈیا پلس کو اگر ہم دیکھیں تو خان امن کا نشان, عمران خان صاحب ان کی جماعت کو جو امن سے جوڑا جا رہا ہے, پیس سے جوڑا جا رہا ہے, کہ ان کی یہ یعنی ترجیح رہی ہے کہ ملک میں امن آئے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حامی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ خان صاحب ہی ملک میں امن کو بحال کر سکتے ہیں. جو چوتھا ٹرینڈ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, جو جنید اکبر صاحب جن کے حوالے PTI کی صوبائی قیادت کی گئی ہے KP میں. اور میں خبر بھی آپ کو دے دوں کہ KP میں اس وقت تمام جو ضلعی سطح پر اور دیگر تنظیمی عہدیدار تھے اس کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے. جنید اکبر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ دوبارہ سے اثر نو تنظیم سازی کریں PTI کی KP کے اندر. تو جنید اکبر سر فہرست ہیں اس ٹرینڈ میں بھی. وجہ ایک تو میں نے بیان کر دی, دوسری وجہ ان کی ایک خاتون اینکر کے ساتھ ہوا ریسنٹ مکالمہ ہے جس میں ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے. ان کا موقف کچھ اور ہے اس بارے میں, تو اس کو لے کر کے بھی سوشل میڈیا تقسیم کا شکار ہے. PTI کے حامی جنید اکبر صاحب کے انٹرویو میں کہی گئی باتوں کی وکالت کرتے ہیں. جنید اکبر صاحب البتہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو میں جو چیزیں کی گئیں وہ مجھے بتا کے یا مجھے آن بورڈ کر کے اس پرسپیکٹو میں بیان نہیں کی گئیں جو مجھ سے ڈسکس کی گئی تھیں. البتہ KP میں اثر نو تنظیم سازی یہ کرنے جا رہے ہیں. تمام عہدیداران ریزالو کر دیے گئے ہیں. لائیو جامی میں آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.